यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुएल की पहली किताब बाब 28 और उसकी आयत 16 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 28 ख़त्म करे। उसके बाद हम बाब 29 ख़त्म करे और उसके बाद हम बाब 30 उठाए थे और उसके पहले 6 आयतों में गौर करे थे। लेकिन हम शुरू करेंगे बाब 30 और उसकी आयत 1 से, और हम पढ़ेंगे आयत 1 से 7 तक। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिखलाज में पहुंचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्से और सिखलाज पर चढ़ाई करके सिखलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यज़राइली अखीनोआम और कर्मेली नाबाल की बीवी अबीजेल आसिर हो गई थी, और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अहीमलक के बेटे अब्यातर काहिन से कहा कि ज़रा अफोद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अब्यातर अफोद को दाऊद के पास ले आया। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ हम देखते हैं कि सब के सब अपने घरानों के लिए रो रही, बल्कि दाऊद भी रोए। मगर फ़र्क लोगों में और दाऊद में यह था कि लोग जो हैं खुदा में मजबूत नहीं हुए, मगर दाऊद खुदा में मजबूत होके खुदा की मर्जी लेना चाहते थे कि अब उनको आगे चल के क्या करना है। मेरे दोस्त, मुसीबतों तो हमारे ज़िंदगी में बार बार आएंगी, मगर हमारा काम क्या है कि हम खुदावन में मजबूत होना और उसकी मर्जी जानना। खुदा की मर्जी जानने का क्या तरीक़ा है? तरीक़ा यह है कि उसका कलाम पढ़ना। अगर हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो खुदा उसकी मर्जी हम पे जाहिर करेगा। हमारे में सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि जब मुसीबतें हमारे ज़िंदगी में आती हैं तो रोना शुरू कर देते और दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। अगर हम दाऊद के लोगों पे गौर करेंगे तो ये लोग रोते रहे और दाऊद को कसूरवार ठहराए। ये लोगों का ये मतलब था कि आज उन लगा मुसीबत का सामना कर रहे बोले तो वो दाऊद के वजह से। दूसरों को कसूरवार ठहराना हमारे लिए बड़ी आसान बात है ना? लेकिन अगर हम दाऊद पे गौर करेंगे तो दाऊद दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराए, बल्कि खुदा के आगे बैठे और ये जानना चाहते थे कि ये मुसीबत को टालने का क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए। आयत 8 से 10 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और दाऊद ने खुदावंत से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जालूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जालेगा और ज़रूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसुर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़ गए ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसुर की नदी के पार ना जा सके, पीछे रह गए। तो यहाँ दाऊद जो हैं खुदा की मर्जी लिए और ये देखना चाहते थे कि इस मामले में खुदा की मर्जी क्या है। तो यहाँ खुदा दाऊद पे जाहिर करा कि उनको जाके लड़ना है, और खुदा उनको ये भरोसा दिलाया कि उन्हों सब कुछ छुड़ा के ला लेंगे।
تو میرے بھائی، اگر دوسروں کے ویسا روتے بیٹھیں گے تو صرف روتے چڑھیں گے۔ یاد رکھو کہ مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم کو خدا کے طاقت کی ضرورت ہے اور خدا کے تسلی کی ضرورت ہے۔ جب داؤد خدا کے قدموں میں بیٹھے تو انہوں خدا کے طرف سے بھروسہ پانے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی پائے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے مرضی کے ساتھ چلنا۔ حالانکہ تکلیف ضرور تھی داؤد میں، لیکن پھر بھی انہوں اپنی آنکھ خدا پہ رکھے اور خدا کی مرضی اپنی زندگی میں لینا چاہتے تھے۔ ہمارے زندگی کا یہ ایک پہلا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کو جاننا چاہیے اور مصیبتوں کے وقت میں ہم خدا پہ آنکھ رکھنا چاہیے۔ اب ہم آیت 11 سے 13 پڑھیں گے۔ اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا، اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا۔ تب داؤد نے پوچھا، تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مصری جوان اور ایک عمالیقی کا نوکر ہوں، اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا، کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ تو داؤد تو نکلے عمالیقیوں کا پیچھا کرنے کے لیے، مگر ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ عمالیقیاں کہاں ہیں۔ میرے بھائی، میں یقین کرتا ہوں کہ خدا یہاں کام کرا۔ وہ مالک کا نوکر بیمار پڑ جانا اور مالک اپنے نوکر کو چھوڑ کے چلے جانا، پھر نوکر داؤد کے لوگوں کو ملنا وغیرہ وغیرہ، یہ خدا کا انتظام تھا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خدا کا انتظام ہے؟ بالکل، یہ خدا کا انتظام تھا۔ دیکھا گیا تو یہ نوکر جو ہے مر جانا تھا، کیونکہ یہ نوکر بیمار تھا اور 3 دن اور 3 رات کھایا پیا نہیں تھا، لیکن خدا یہ نوکر کی جان بچایا تاکہ داؤد کو عمالیقیوں کا پتہ بتانے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، بعضی وقت خدا ہماری بیماری کا بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ نوکر کی بیماری داؤد کو جو ہے عمالیقیوں تک پہنچائی۔ ہم یہ سوچتے کہ ہم کیوں بیمار پڑ گئے، ہے نا؟ کئی مرتبہ ہم یہ بات سوچتے۔ میرے دوست، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی بیماری کے بارے میں خدا سے سوال کریں کیا کہ خداون یہ بیماری میرے پہ کیوں ہے؟ یہ سوال خدا سے کرنے کے بجائے خدا کو یہ بولو کہ مالک، میرے یہ بیماری کے ذریعے سے تو دوسروں کے زندگیوں میں کام کر۔ اب ہم آیت 14 سے 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودا کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آنکھ سے پھونک دیا۔ داؤد نے اس سے کہا، کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا کہ تو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا، تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا۔ جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطینیوں کے ملک اور یہودا کے ملک سے لوٹا تھا، کھاتے پیتے اور ضیافتیں اڑا رہے تھے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد اور ان کے لوگاں جب عمالیقیوں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھا رہے پی رہے اور مزے اڑا رہے، مگر یہ عمالیقیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب ان لوگاں داؤد کے ذریعے سے مصیبت میں آ رہے ہیں۔ آیت 17 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا، سوائے 400 جوان کے جو اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے۔ اور داؤد نے سب کچھ جو عمالیقی لے گئے تھے چھوڑا لایا، اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا، اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ لڑکے
نہ لڑکیاں، نہ لوٹ کا مال، نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی، داؤد سب کا سب لوٹا لایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ہم کو ہمارا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کے رو لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد جب مصیبت میں آئے تو روئے تو ضرور، کیونکہ امالیقیوں ان کے گھرانے کو اٹھا لے کے چلے گئے تھے، مگر داؤد خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کرے اور مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے خدا کی مرضی لے کے اپنا قدم آگے بڑھائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارا بھی رویہ داؤد کے ویسا ہونا چاہیے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ داؤد جب مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے خدا کی مرضی لے کے اپنا قدم اٹھائے تو خدا داؤد کو وہ مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ان کو طاقت اور قوت دیا، اور طاقت اور قوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جیت بھی دلایا۔ کلام یہاں بتاتا ہے کہ داؤد سب کا سب لوٹا لایا۔ اب ہم آیت 21 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور داؤد ان 200 جوانوں کے پاس آیا جو ایسے تھک گئے تھے کہ داؤد کے پیچھے پیچھے نہ جا سکے، اور جن کو انہوں نے بسور کی ندی پر ٹھہرا دیا تھا۔ وہ داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگوں سے ملنے کو نکلے، اور جب داؤد ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی۔ تب ان لوگوں میں سے جو داؤد کے ساتھ گئے تھے سب بدذات اور خبیث لوگوں نے کہا، چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے، اس لیے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا ہے کوئی حصہ نہیں دیں گے، سوا ہر شخص کی بیوی اور بال بچوں کے، تاکہ وہ ان کو لے کر چلے جائیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد کے ساتھ بدذات لوگ بھی تھے، جو لوٹ کا مال وہ لوگوں کو دینا نہیں چاہتے تھے جو لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ داؤد ان لوگوں سے کیا بولتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 23 سے 25 تک۔ لکھا ہوا ہے، تب داؤد نے کہا، اے میرے بھائیو، تم اس مال کے ساتھ جو خداوند نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤ گے، کیونکہ اسی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور اس امر میں تمہاری مانیں گا کون؟ کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے، ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرا ہے، دونوں برابر حصہ پائیں گے۔ اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد جو ہیں اپنے لوگوں میں فرق لانا نہیں چاہتے تھے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو لوگوں میں فرق آنے سے پہلے داؤد بیچ میں آ گئے اور یہ فرق کو نکال دیے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق کلیسیا کے پادریوں کے لیے ہے کہ اگر کلیسیا میں اگر پادری یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کلیسیا میں فرق آ رہا ہے تو پادری بیچ میں آ کے وہ فرق کو دور کر دینا۔ میرے بھائی، داؤد اپنے لوگوں کے لیڈر تھے، اور ایک لیڈر ہونے کے ناطے انہوں یہ قدم اٹھائے۔ اب ہم آیت 26 سے 31 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ اور جب داؤد سقلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے یہودا کے بزرگوں کے پاس جو اس کے دوست تھے کچھ بھیجا، اور کہا کہ دیکھو، خداوند کے دشمنوں کے مال میں سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یہ ان کے پاس جو بیتل میں، اور ان کے پاس جو رمت الجنوب میں، اور ان کے پاس جو یتیر میں، اور ان کے پاس جو اریور میں، اور ان کے پاس جو صفموت میں، اور ان کے پاس جو استموا میں، اور ان کے پاس جو راکل میں، اور ان کے پاس جو یرامیلیوم کے شہروں میں، اور ان کے پاس جو ہرما میں، اور ان کے پاس جو کروسن میں، اور ان کے پاس جو ہابرون میں تھے، اور ان سب
جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 30، اور اب ہم باب 31 اٹھائیں گے، جو کہ سیموئیل کے پہلے کتاب کا آخری باب ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیلی مرد فلسطینیوں کے سامنے سے بھاگے، اور کوہستانی جبوا میں قتل ہو کر گرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو شروع سے جنگ اسرائیلیوں کے خلاف جاری ہے۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، اور فلسطینیوں نے سول اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے سول کے بیٹوں یونتن اور ابیناداب اور ملکی شوا کو مار ڈالا، اور یہ جنگ سول پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ تو یہاں سول کے آخرت کی شروعات ہے، لیکن یہاں یونتن بھی رپس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں سول جو ہیں بہت ہی بری طرح سے فوجوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ یہ جنگ میں یونتن مارے گئے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب یونتن فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے تو ایک ہی وقت پہ 250 فلسطینیوں کو ختم کر دیے۔ تو یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کی یہاں کتنی بیکار حالت ہو گئی تھی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سول زخمی ہو گئے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، تب سول نے اپنے سلا بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختوں آئیں اور مجھے چھید دیں اور مجھے بے عزت کریں۔ پر اس کے سلا بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا۔ اس لیے سول نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ تو یہاں سول مرنے پہ ہیں اور اپنے بے عزتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مرتے وقت بھی ان کا غرور ان کے ساتھ تھا۔ ہم پڑھیں گے آیت 5 سے 9، لکھا ہوا ہے، جب اس کے سلا بردار نے دیکھا کہ سول مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ سو سول اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا سلا بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور سول اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے سول اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبہ میں مارا پایا۔ سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے، تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ تو ادھر سول جو ہیں کلام کے مطابق خودکشی کر لیے اور ساتھ ساتھ ان کا سلبردار بھی خودکشی کر لیا۔ تو سول کی موت بہت ہی بری طریقے سے ہوئی۔ پیارے بھائی اور بہن، ایسا دیکھا گیا تو سول اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی بگاڑ لیے۔ ان کی شروعات تو اچھی ہوئی۔ ایک وقت تھا انہوں اپنے آپ کو سیموئیل کے سامنے چھوٹا ظاہر کرے۔ اگر ہم باب 9 اور اس کی آیت 21 پڑھیں گے تو سول جو ہیں سیموئیل کو بولتے ہیں، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ تو میرے بھائی، سول کی ایسی شروعات تھی، مگر جیسا انہوں اپنے زندگی میں آگے بڑھتے گئے ویسا انہوں روحانی طور سے گرتے گئے۔ انہوں خدا سے ذاتی طور سے اپنا رشتہ قائم کرے، مگر خدا میں قائم نہ رہے۔ ان کا جلاپا ان کو خدا سے دور کر دیا۔
ان کی نافرمانی ان کو خدا سے دور کر دی، ان کی دنیاوی خواہشیں ان کو خدا سے دور کر دی۔ میرے پیارے بھائی اور بہن، ہم کو بھی یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمان میں قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے سامنے دنیاوی خواہشیں آئیں گی، ہمارے سامنے جلاپا آئیں گا، ہمارے سامنے غرور آئیں گا، لیکن ہم کو یہ سارے باتیں دور رکھنا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم زیادہ وقت خدا کے قدموں میں نکالیں گے، اس سے دعا کرتے ہوئے، اس کا کلام پڑھتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ ہم جتنا خدا میں مشغول رہیں گے اتنا ہم برے کام کرنے سے دور ہوں گے اور ایک پاک اور نیک زندگی گزاریں گے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 10 سے آیت 13 تک، جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ جب یابس جلیاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں سے سول سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر سول اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یبیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جو کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو چند لوگ ہیں جو سول کے اور ان کے بیٹوں کے لاشیں بیت شان کے دیوار پہ سے لائے اور ان کے لاشوں کو جلا دیے اور ان لوگوں کے ہڈیوں کو گاڑ دیے۔ یہ لوگ یہ ایک اچھا کام کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سول کی شروعات اچھی تھی مگر ان کی آخرت بہت ہی خراب تھی۔ تو میرے دوست، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا سیموئیل کے پہلے کتاب پہ غور کرنے کے لیے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خدا ہماری اس معاملے میں مدد کرا ہے؟ بالکل، خدا ہماری مدد کرا ہے۔ ہم آتے سو وقت، یاد رکھو، ہم آتے سو وقت سیموئیل کی دوسری کتاب کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ سیموئیل کی دوسری کتاب ہم کو کیا بتاتی ہے اور ہم یہ کتاب کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔